अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए रमज़ मोहब्बत की एपिसोड 51 लेकर हाज़िर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 350 लाइक और 130 कमेंट डन करें। इतना बड़ा टारगेट नहीं देती हूँ, प्लीज़ पूरा कर दिया करें। चलें बढ़ते हैं नावल की जानिब। बख्त खान शावर लेकर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जबकि जनान शावर ले रही थी। मुकम्मल तैयार होकर बख्त खान रॉकिंग चेयर पर बैठकर जनान के आने का इंतज़ार करने लगा। इसका इरादा जनान के साथ ही ब्रेकफास्ट के लिए जाने का था। रॉकिंग चेयर पर बैठकर इसने अपना फ़ोन निकाला और अपने साथी ऑफिसर को मैसेज किया। इस प्राइवेट नंबर का पता लग गया। मैसेज करके वो उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। शाम तक या कल तक पता लग जाएगा। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सेल टावर लोकेशन, IMEI नंबर और ट्रैकिंग सब जगह से इस नंबर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद इसका जवाब आया। मुझे जल्द से जल्द डिटेल्स चाहिए। बख्त खान मैसेज लिख रहा था जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर जनान कमरे में आई। बख्त खान ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। वो मैसेज सेंड कर रहा था, लेकिन इसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। जनान वाइट बाथरोब में अपने गीले बालों को अपने हाथों से झटकती ड्रेसिंग टेबल की तरफ जा रही थी। बख्त खान ने पहली बार इसे बाथरोब में देखा था। पहले वो हमेशा वॉशरूम से ही चेंज कर कर निकलती थी। इसे देखते वो मैसेज सेंड करना भूल गया। जनान बख्त खान से बेनियाज और लापरवाह बनी। जाकर ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। इसने बख्त खान की तरफ नहीं देखा था। देख लेती तो इसे अंदाज़ा हो जाता कि वो अपने शौहर पर कैसी बिजलियाँ गिरा चुकी है। बख्त खान इसके जादुई हिसार में कैद एक टूके से देख रहा था। इसने बख्त खान का ही बात रोब पहना हुआ था। कितना हक हासिल कर चुकी थी वो औरत। बिना पूछे, बिना किसी झिझक के वो इसकी चीज़ें इस्तेमाल करने लगी थी। वो जब अपनी चीज़ों को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था, और इसकी बीवी कितने मज़े से इसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ इस्तेमाल कर रही थी। क्या मान था, क्या हक था इसका। बख्त खान इसे देखते हुए सोच रहा था। बाल सुखाते हुए जनान ने उचटती सी नज़र बख्त खान पर डाली, लेकिन फिर वो नज़र जैसे ठहर कर रह गई। बख्त खान इसे ही देख रहा था। जनान के हाथ अपने बालों में जहाँ थे वहीं रुक गए। वो कुछ लम्हे इस चीज़ को प्रोसेस करती रही कि वो वाकई उसे देख रहा है या कहीं और, लेकिन फिर ये यकीन हो जाने पर कि वो इसे ही देख रहा है, एकदम ही इसने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। चेहरा एकदम गुलाबी हुआ था। इसकी इस अदा पर बख्त खान जैसे इसके जादुई हिसार से निकला। इसने सटपटाकर नज़रें झुकाईं और अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन देखा। क्या हो गया है तुम्हें? खुद को दिल में टपटते इसने मैसेज सेंड किया और फिर अपने फ़ोन में ही बड़ी बिज़ी हो गया। जनान ने दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा था। वो उठी और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर चेंज करने चली गई। जब वो वापस आई तो बख्त खान ने एक बार फिर इसकी तरफ देखा। नज़र फिर इस पर से हटना भूल गई। इसने ब्लैक हाई नेक के ऊपर ब्लैक कलर का काफ्तान पहना हुआ था, जिस पर मल्टी कलर की कश्मीरी कढ़ाई हो रखी थी।
اس نے پہلی بار اس کے سامنے کافتان پہنا تھا، یا شاید اس نے پہلی بار غور کیا تھا۔ کالے رنگ میں اس کی گلابی رنگت اور کھل رہی تھی۔ بخت خان اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جو جھک کر بیڈ پر پڑے اپنی شال اٹھا رہی تھی۔ بخت خان کے یوں قریب آنے پر جنان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ وہ شال اٹھانا بھول کر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بخت خان سر تپا اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس طرح لے رہا تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ ہو۔ جنان اس کے انداز پر مسکرائی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر بخت خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جنان کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظروں سے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بخت خان نے نہ سمجھی سے بھوے سے کوڑ کر اسے دیکھا۔ جنان نے دوبارہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بخت خان اس کے حکم کی تعمیل کرتا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے سر اٹھا کر جنان کو دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، جبکہ بخت خان کی سیاہ آنکھوں میں اس کی چمک کو دیکھ کر چمک ابھری تھی۔ جنان نے بڑی غور سے اس مغرور شخص کو دیکھا، جو اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن صرف اس کے لیے اس کے اشارے پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جنان نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ بخت خان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت میں نیا نیا کھلاڑی تھا، اسے اتنے اشارے کا کیا پتا تھا؟ جنان نے اسے کچھ خفگی سے دیکھا۔ دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اب کی بار بخت خان سمجھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کے پہلو میں گرے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بڑی نرمی سے لے کر اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا، پھر بڑے ادب سے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ محبت کے آداب ہے، محبوب جو کہے اسے فرض سمجھ کر پورا کر دو۔ بخت خان نے دل میں سوچا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو بڑے غرور سے گردن تانے کھڑی تھی۔ وہ اس مغرور شخص کو اپنے سامنے جھکا گئی تھی۔ غرور تو بنتا تھا۔ بخت خان نے اس کے غرور سے تنی گردن دیکھی، پھر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ جنان نے اس پر سے نظر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر صوفے کے پاس رکھی ٹیبل پر رکھے واس میں موجود گلابوں پر پڑی۔ جنان نے اس کے ہاتھ کو ہلا کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ بخت خان نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر جنان نے گلابوں کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا۔ بخت خان نے اس کے اشارے پر اس سمت دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا سر کو خم دیتا ہوا وہ اٹھا اور واس سے ادھ کھلا گلاب اٹھا کر دوبارہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ جنان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جنان کو لگا وہ اسے یوں ہی گلاب دے دے گا، لیکن بخت خان آہستہ سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تھاما ہوا سرخ گلاب جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں کا ترجمان بن گیا تھا۔ جنان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی سانس جیسے ایک لمحے کو تھم سی گئی۔ بخت خان کی آنکھوں میں محبت کا جہان آباد تھا، جو صرف جنان کے لیے تھا۔ بخت خان کی بھی گہری پرتپش نظر جنان پر ہی تھی۔ کمرے میں پھیلی پیلی روشنی میں بخت خان کی آنکھوں کی گہرائی اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے وہ سرخ گلاب جنان کی طرف بڑھایا، جیسے اپنی پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے رہا ہو۔ یہ گلاب نہیں،
میرا دل ہے، سنبھال کر رکھنا۔ بخت خان نے جذبہ کے عالم میں کہا۔ جنان کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بخت خان نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ جانتی ہو جنان، اس نے دھیرے سے کہا، میری زندگی میں بہت جنگیں آئیں مگر سب سے خوبصورت ہار تمہارے سامنے ہوئی ہے۔ میں تم سے جیتنا نہیں چاہتا، بس تمہارے سامنے ہار جانا چاہتا ہوں۔ بخت خان نے جذبہ کے عالم میں کہتے ہوئے گلاب کی طرف اشارہ کیا۔ جنان نے کانپتے ہاتھوں سے گلاب تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ ایک ساتھ چھلکنے لگی۔ مجھے جھکا کر خوش ہو؟ بخت خان نے پوچھا تو جنان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، پھر بڑی ادا سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی صدا پر بخت خان سر جھکا کر نفی میں ہلاتا مسکرا دیا۔ جنان اب بھی گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے بخت خان اٹھ کر اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ایک آن ڈیوٹی پولیس والے کو دھمکا کر اسے آنکھیں دکھا کر اپنے سامنے جھکانے کے الزام میں تمہیں گرفتار کر سکتا ہوں۔ بخت خان نے اس کے سنہرے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ جنان نے بھویں اچکائی، پھر اس کی انگلی کی طرف دیکھا اور اس کی انگلی میں اپنی شہادت کی انگلی پھنسا کر اسے جھٹکا دیا۔ ہم اس پولیس والے کو آن ڈیوٹی آف ڈیوٹی جب چاہے دھمکا سکتا ہے اور یہ پولیس والا کچھ نہیں کر سکتا۔ جنان نے اپنے بالوں کو اس کی انگلی سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ اتنا غرور کس بات کا ہے؟ بخت خان نے اس کی نازک کمر کو دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آواز بہت گمبھیر تھی۔ اس کی گمبھیر آواز پر جنان کا دل دگنی رفتار سے دھڑکا تھا۔ ASP بخت عالمگیر خان کی بیوی ہونے کا غرور ہے ہم کو۔ اپنے دل کو سنبھالتے جنان نے بخت خان کی گھنی پیٹھ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بخت خان اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ خاتون، تمہیں دیکھ کر یقین نہیں ہوتا میری پسلی اتنی ٹیڑھی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور جنان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جنان اس کے سینے سے لگ کر ہنس پڑی۔ تم خوش ہونا میرے ساتھ؟ کچھ لمحے بعد جنان کی سماعتوں سے بخت خان کی سنجیدہ آواز ٹکرائی۔ اس نے ایک دم بخت خان کے سینے سے چہرہ نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ خوش؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں، خوش ہونا میرے ساتھ؟ بخت خان نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور جب تک وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تب تک بخت خان کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکی ہوئی تھی، ایسے جیسے اس کی ہاں اگلا سانس بحال کر دے گی اور اس کی نہ اس کی سانسوں کو وہیں روک دے گی۔ ہاں، جنان نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ صرف ہاں نہیں تھا، وہ بخت خان کی زندگی کا پروانہ تھا۔ اس نے سکون کا سانس خارج کیا اور دوبارہ اسے خود سے لگا لیا۔ نیچے چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، جنان نے کہا۔ تمہیں دیکھ کر دل پھر بے ایمان ہو رہا ہے۔ دل تو نہیں ہے نیچے جانے کا، لیکن اس نے گہرا سانس لے کر افسوس سے بات ادھوری چھوڑی۔ خان چلو، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے بخت خان کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ وہ دور تو ہو گیا، لیکن وہ اس کے سینے سے ہاتھ ہٹاتی اس سے پہلے اس نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ چلو، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ لوگ نیچے ڈائننگ ہال میں بریک فاسٹ کے لیے آئے تب وہاں پہلے سے سب موجود تھے۔ انہیں ساتھ دیکھ کر انا نے نفرت سے دونوں کو دیکھا، پھر جنان کو دیکھ کر اس نے نظر
اس کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ کھلی کھلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بخت خان نے کرسی کھینچ کر پہلے اسے بیٹھایا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹا کچھ پتہ چلا؟ منیر صاحب نے پوچھا۔ بخت خان نے ان کی طرف دیکھا۔ باقی سب کی نظر بھی بخت خان پر اٹکی تھی۔ پتہ چل جائے گا چاچو، بے فکر رہیں، بخت خان نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کڈنیپر پکڑے جا چکے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا کسی کو کچھ بھی بتانے کا۔ اس نے سوچا تھا جب سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، وہ شخص جس نے یسرا کو کڈنیپ کرایا تھا وہ پکڑا جائے گا، تب وہ سب بتا دے گا۔ کیا وہ لوگ ابھی تک نہیں پکڑے گئے؟ انس نے پوچھا۔ بخت خان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے وہ اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر انس کو اطمینان ہوا۔ اس نے سر جھکا کر اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ مطلب تم ان کڈنیپر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے ہو؟ مطلب تم کبھی مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے؟ وہ بڑے اطمینان سے سوچ رہا تھا۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن انا کی ایک نظر جنان پر تھی۔ بخت خان گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے اس کا چہرہ گلابوں کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ اس کا کھلا کھلا گلابی چہرہ دیکھ کر انا کا دل چاہ رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں جنان کے لیے اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جب بڑی اچانک بخت خان کی نظر انا پر پڑی۔ اس کے جنان کو اس طرح دیکھنے پر بخت خان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فورک غصے سے پلیٹ میں رکھا۔ اس کے ایسا کرنے پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ زر بی بی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بخت خان نے انا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر انا نے سر پٹا کر نظریں جھکا لیں، جبکہ بخت خان کی نظر ابھی بھی اسی پر تھی۔ کیا ہوا؟ جنان نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بخت خان نے جواب دیا۔ پھر پورے ناشتے کے دوران انا نے جنان کو تو کیا کسی کو بھی دیکھنے کی جرات نہیں کی۔ سب ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ رہے تھے۔ جب جنان اپنی کرسی سے اٹھی تو اچانک اس کی تھائس پر ڈائننگ ٹیبل کا کونا لگ گیا۔ وہ اتنا تیز لگا کہ جنان اپنی تھائس پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ جنان، کیا ہوا؟ اچانک چوٹ پر درد اتنا شدید ہوا کہ اس کی سب آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ لب بھیج کر سر جھکائے اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ بخت خان ایک دم اس کے قدموں میں بیٹھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ سب گھر والے جو ڈائننگ ہال سے باہر جا رہے تھے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ہم اٹھ رہا تھا، یہ ڈائننگ ٹیبل کا کونا لگ گیا، جنان نے کہا۔ بخت خان نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو جو تھائس پر رکھا تھا۔ بخت خان نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اپنا ہاتھ رکھ کر آہستہ سے مسلنے لگا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اچانک لگا ہے نا، اس لیے، جنان نے جواب دیا۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ یسرا جو ڈائننگ ہال سے باہر جا چکے تھے، بخت خان کی آواز پر اندر آ کر جنان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شیطانی نظر لگ گئی ہے، جواب بخت خان نے دیا۔ جواب دیتے ہوئے اس نے انا کو دیکھا۔ اس کی بات پر انا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یسرا نہ سمجھی سے بولی۔ باقیوں کو بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں، کہتے ہوئے بخت خان نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں جتنے نوٹ تھے سارے نکال کر جنان سے وار کر ایک ملازمہ کو اشارے سے بلایا۔ یہ صدقہ ہے بی بی کا، کسی ضرورت مند کو دے دینا۔
بخت خان نے کہا اور ایک قہر برساتی نظر انا پر ڈالی اور جھک کر جنان کو دیکھنے لگا۔ انا غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ابھی بھی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب اتنا نہیں ہو رہا، اس نے جواب دیا۔ بخت خان نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور اسے لے کر ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یسریٰ اپنے کمرے میں آئی اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھتے دیکھتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی نظروں میں علی کا چہرہ آنے لگا۔ اس نے ایک دم اپنے ذہن کو جھٹکا اور پلٹ کر بیڈ پر آ کر اپنی نوٹ بک اٹھائی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر علی کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور پڑھائی پر فوکس کرنے لگی، لیکن اب اس سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جہاں دیکھ رہی تھی اس سے علی نظر آ رہا تھا۔ ماسک سے جھانکتی اس کی سبز آنکھیں، نظر اٹھا کر دیکھتی اس کی آنکھیں یسریٰ کے ذہن پر جیسے نقش ہو گئی تھی۔ اس نے نوٹ بک بند کی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی ہی دیر وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم آنکھیں کھول کر اس نے اپنے موبائل کو ادھر ادھر دیکھا۔ موبائل بیڈ کے سائیڈ میں پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا فون اٹھا کر انسٹاگرام اوپن کیا اور وہاں علی کی آئی ڈی سرچ کرنے لگی۔ تھوڑی بہت سرچنگ کے بعد اسے علی کی آئی ڈی مل گئی۔ اس کی آئی ڈی پر 1,00,000 سے زیادہ فالوور تھے اور اس نے صرف 70 پوسٹ کی ہوئی تھی۔ اس نے آئی ڈی کھول کر دیکھی اور پہلی پوسٹ سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کی پہلی پوسٹ اس کی یونیورسٹی کی تھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک اس کی ساری فوٹوز دیکھنی شروع کی۔ وہ ہر فوٹو میں بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے یسریٰ کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ اس کی آخری پوسٹ پرسوں کی ویڈیو تھی جو شاید اس نے اس حادثے سے کچھ دیر پہلے ہی اپلوڈ کی تھی۔ اس میں سارے فرینڈز باربیکیو کر رہے تھے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یسریٰ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، کیونکہ اس میں علی ایپرن پہنے باربیکیو کر رہا تھا اور اس کے سارے فرینڈز اس کے آس پاس بیٹھی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ وہ بھی ان کی بات پر ہنس رہا تھا۔ یسریٰ بنا پلکیں جھپکائے ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہلکے گولڈن بال اس کی سبھی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہائی نیک کے آستین کوہنی تک اوپر کیے وہ سیخوں میں میرینیٹ پنیر اور چکن لگا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی۔ ویڈیو دیکھ کر یسریٰ اس کی فالوور کی لسٹ میں آئی، جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہی دکھائی دیں۔ پھر وہ اس کی فالوئنگ لسٹ میں گیا۔ وہاں پر مکس تھے، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ ایک ایک لڑکی کی پروفائل کھولنے لگی، لیکن زیادہ تر سب کا اکاؤنٹ پرائیویٹ تھا۔ سب لڑکیوں کی پروفائل دیکھتے دیکھتے وہ جنت کی پروفائل پر پہنچ گئی۔ اس کا اکاؤنٹ بھی پرائیویٹ تھا۔ وہ اس کے اکاؤنٹ کو بھی بیک کر رہی تھی، لیکن اس کی پروفائل پکچر دیکھ کر وہ رکی اور اس کی پروفائل پکچر پر ٹیپ کر کے اسے دیکھنے لگی۔ جنت نے اپنے اور علی کے ہاتھ کی تصویر لگائی ہوئی تھی، جس میں علی نے اس کے ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی پروفائل دیکھ کر یسریٰ کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نام دیکھا، جنت۔ نام لیتے ہوئے وہ اور مسکرائی، پھر بیک کر کے وہ باقی لڑکیوں کی
प्रोफाइल चेक करने लगी। इसकी प्रोफाइल में इसे ऐसा कुछ नज़र नहीं मिला। दिल न जाने क्यों खुद ब खुद मुतमईन हो गया। इसने आखिर में अली को फॉलो किया, लेकिन फिर कुछ देर बाद घबरा कर इसने अली को अनफॉलो कर दिया। वो इंस्टाग्राम चलाती थी, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। इसने आज तक कोई पोस्ट नहीं की थी। अकाउंट भी प्राइवेट था और जिन लोगों ने इसे फॉलो किया हुआ था वो सिर्फ इसके कज़न्स और कुछ फ्रेंड्स थी। इसने भी इन्हें ही फॉलो किया हुआ था। अगर वो अली को फॉलो कर लेती तो सबको पता चल जाता। इसे अनफॉलो करके वो अपनी हरकत पर मुस्कुराई। क्या हो गया तुम्हें युसरा? फ़ोन को दोनों हाथों में पकड़कर माथे से हल्के से मारते हुए इसने खुद से कहा, मोहब्बत हो गई है मुझे मेरे मुहाफिज से। ओके थे लिखा गया, सॉरी, मेरे मुहाफिज से, दिल ने कहा। दिल की बात पर इसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पहली मोहब्बत का एहसास था जो इसके दिल में गुदगुदी सी कर रहा था, इसे सरशार किए दे रहा था। इसने फ़ोन बंद किया और तिरछी होकर बेड पर लेटकर अली को सोचने लगी। इसे सोचते हुए सिर्फ इसकी आंखें ही इसके जहन के पर्दों पर छाई हुई थी। मेरी मोहब्बत अगर कामयाब हुई तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी आंखें मुझे कितनी पसंद हैं, इसने खुद से कहा और शर्माकर तकिए में मुंह छुपा लिया। इस बात से बेखबर कि वो जिन रास्तों पर चल पड़ी है वो रास्ते इसे कितना रुलाएंगे। इसे इन रास्तों पर चलते हुए सिर्फ इसकी पैर ही नहीं, इसकी रूह भी जख्मी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो तुम? यासर को घर से निकलता देखकर हाथिया बेगम ने पूछा। मोरे, मैं काम से जा रहा हूँ, उसने एकदम जवाब दिया। तो इसमें मैं करने की क्या ज़रूरत है? इन्होंने कहा तो यासर सर खुजाकर मुस्कुराने लगा। मैं कुछ सोचता हुआ जा रहा था, आपने एकदम पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गया। इसने जल्दी से बात बनाई। जा कहाँ रहे हो? इन्होंने पूछा। यहीं एक क्लाइंट से मिलने। इसने हाथ के इशारे से इस तरह कहा जैसे क्लाइंट इसके घर में ही बैठा हो। यहीं श्रीनगर में? इन्होंने पूछा। जी मोरे। ठीक है, ध्यान से जाना, कहकर वो किचन की तरफ चल दी और यासर जल्दी से बाहर निकल गया। बाहर आते इसने अपनी गाड़ी निकाली और हवेली से निकल गया। इससे कुछ काम नहीं था, ऐसे बस जन्नत को देखना था। इससे पहले भी वो 2-3 बार गुलमर्ग आया था, सिर्फ इस लड़की को देखने जो पहली बार में इसे चारों शाने चित कर गई थी। वो इतनी दूर सिर्फ जन्नत को देखने के लिए आता था। वो स्कूल की छुट्टी से कुछ देर पहले वहां पहुंचकर अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी करके खुद स्कूल के पास आकर खड़ा हो जाता था, लेकिन इस तरह के वो जन्नत को दिखाई न दे। वो हमेशा किसी पेड़ का सहारा लेकर खड़ा होता और इस तरह खड़ा होता कि जन्नत इसे सामने दिखाई दे। अब भी वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। इसकी नज़र स्कूल के गेट पर थी। वो कभी स्कूल के गेट को देखता, कभी अपने हाथ में बंधी रिस्ट वॉच पर टाइम। कुछ देर बाद स्कूल का गेट खुला। सबसे पहले टीचर्स बाहर निकले। टीचर्स के आते ही यासर अलर्ट होकर खड़ा हो गया। इसकी नज़र इतनी सारी टीचर्स में जन्नत को ढूंढ रही थी। आखिरकार वो इसे नज़र आ गई। वो बाहर आ रही थी, अंगूरी कलर का कश्मीरी सूट पहने, सियाह रंग की शॉल अपने गिर्द लपेटे, अपने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए जिनमें से इसके भूरे बालों की कुछ लटें निकलकर इसकी गर्दन
اور اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ وہ باہر آ کر اسکول کے گیٹ اور بس کے درمیان کھڑی ہو گئی اور بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے بس میں چڑھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھکاتے اور اس کے گال پر پیار کر کے بس میں چڑھ جاتے۔ یاسر بچوں کی اس حرکت پر مسکرانے لگا۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی، اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اس منظر کی ویڈیو بنانے لگا۔ ویسے تو یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت تھی اور اگر وہ پکڑا جاتا تو اس پر کیس بھی بن جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ یہی حرکت کر بیٹھا تھا۔ وہ کیمرہ آن کر کے ایک ٹک جنت کو دیکھ رہا تھا جو بچے کے پیار کرنے پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ تم ہر روپ میں خوبصورت لگتی ہو، غصے میں بھی اور مسکراتے ہوئے بھی، لیکن یقین کرو مسکراتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتی ہو، یاسر سے دیکھتا ہوا خود سے کہہ رہا تھا۔ سارے بچوں کو بیٹھا کر وہ بس میں چڑھ رہی تھی جب ایک ٹیچر کی آواز دینے پر وہ نیچے اتری۔ ان کی بات سن کر وہ پلٹ کر دوبارہ بس کی طرف چل دی۔ جاتے ہوئے اس کی نظر بے اختیار یاسر پر پڑی۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دیکھنے پر یاسر چور سا ہو گیا۔ جنت اسے دیکھتی رہی، پھر اتر کر اس کے پاس جانے لگی۔ اپنے پاس آتا دیکھ کر یاسر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے ادھر ادھر دیکھتا دیکھ کر جنت نے پوچھا۔ ارے آپ؟ یاسر ایسا ہو گیا جیسے اس نے ابھی جنت کو دیکھا۔ آپ مجھے دیکھ چکے ہیں۔ جنت نے اس کی اداکاری پر اسے ٹوکا۔ یاسر اپنی چوری پکڑے جانے پر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جنت نے دوبارہ پوچھا۔ گھومنے آیا تھا، یاسر نے جلدی سے کہا۔ گھومنے آئے تھے یہاں؟ اس نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں جنگل ہی جنگل تھا اور جہاں گھومنے کی دور دور تک کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں یہاں، یاسر نے جلدی سے کہا۔ کہاں پر؟ ذرا بتائیں، یہاں پر گھومنے کی کون سی جگہ ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے، جنت نے کہا۔ تو یاسر نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ جنت نے استادوں کی طرح پوچھا۔ وہ پھر غصہ کر رہی تھی اور یاسر سر جھکائے نظر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، اس نے دل میں کہا۔ اس کے دیکھنے پر جنت نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ میں یہاں سچ میں گھومنے آیا تھا، یاسر اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ یہاں جنگل میں؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کے لیے جنگل ہوگا، میرے لیے تو یہاں باغبان ہے، یاسر نے بڑی گہری نظروں سے جنت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ باغبان؟ جنت نے کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک اسے برف سے لدے چنار کے پیڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ لگتا ہے پاگل انسان ہے جو جنگل کو باغبان کہہ رہا ہے، جنت نے دل میں سوچا اور پلٹ کر جانے لگی۔ وہ بچہ ٹھیک ہے؟ اسے پلٹ کر جاتا دیکھ کر یاسر نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر جنت نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور پھر بس کی طرف چل دی۔ یاسر کو لگا وہ اس کا دل، اس کا چین و سکون اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یاسر نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ آج کر رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ جا کر جنت سے کہے وہ یہاں پر صرف اسے دیکھنے آیا تھا، اسے اپنے دل کا حال بتا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ اس کے بیٹھتے ہی بس وہاں سے چل دی۔ وہ وہیں کھڑا بس کو اپنے سامنے جاتا
देख रहा था। इसने जब तक बस को देखा जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। जब अगली बार तुमसे मिलूंगा तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, मेरे लिए इस जंगल में बागबान कौन है। तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें पहली बार देखते ही यासर मुनीर खान का दिल किस लय पर धड़का था। यासर ने अपने लॉन्ग कोट की जेब में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए सोचा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शाम के 5 बज रहे थे जब जन्नत की आंख खुली। वो स्कूल से आते ही सो गई थी। कसलमंदी से आंखें खोलते वो बेड से उतरी, वजू करके असर की नमाज अदा की और अपना फ़ोन चेक करने लगी। अली की 2-3 मिस कॉल थी। इसने कॉल बैक की। कॉल पहली ही बार में उठा ली गई। कहाँ थी मैडम आप? फ़ोन उठाते ही अली के दिलकश आवाज़ उसके समातों से टकराई। स्कूल से आकर सो गई थी। जन्नत ने कमरे से निकलते हुए कहा। थक गई होंगी, अली ने कहा। वो तो मैं रोज़ थकती हूँ, जन्नत ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ जन्नत, छोड़ दो ये जॉब, अली ने कहा। नहीं अभी नहीं, बाद में छोड़ दूंगी। जन्नत ने चाय की केटल में पानी डालकर इसे चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहा। बाद में कब? अली ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से पूछा। बाद में जब, कहते कहते जन्नत रुक गई। कब? अली ने पूछा। अली, जन्नत ने तंबी लहजे में इसका नाम लिया। अरे यार बताओ ना, बाद में कब? अली ने इसरार किया। ज़्यादा भोला बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है बाद में कब। उबलते पानी में चाय पत्ती डालते हुए जन्नत ने कहा। वो बात कब आएगा मैडम? मैं तो कब से इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मुझे ग्रीन सिग्नल दो और मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूँ, अली ने कहा। बस ये सेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आप अपनी फैमिली को भेज दीजिएगा। तब तक मैं बोई से बात कर लूँगी, जन्नत ने कहा। ठीक है, लेकिन इसके बाद और बहाने नहीं चलेंगे। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है और मैं कुंवारा घूम रहा हूँ। शर्म आ रही है मुझे खुद पर, अली ने हंसकर कहा। कोई बात नहीं, 2-3 महीने और शर्म कर लें। चाय को कप में छानकर इसमें लेमन जूस ऐड करते हुए जन्नत ने कहा। इसके बाद बेशर्म बनने की इजाज़त है, अली ने ज़ोमायनी लहजे में शरारत से पूछा। इसकी बात पर जन्नत के गाल तप उठे। जी नहीं, शराफत के दायरे में ही रहना, बेशर्म बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेशर्मी दिखाई तो मैं उस्ताद बनकर आपको ठीक कर दूंगी, जन्नत ने उस्तादी का रूप झाड़ा। मतलब तुमसे डर कर रहना पड़ेगा, अली ने पूछा। हाँ, जन्नत ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, डर कर भी रह सकता हूँ, अली हंसकर बोला। अच्छा एक बात बताएं, आप अब वो लड़की क्या ठीक है, जन्नत ने पूछा। कौन लड़की? अली ने ना समझे से कहा। अरे आपकी बहन की नंद, जिसे आपने किडनैपर से बचाया था, जन्नत ने कहा। ओह युसरा, हाँ ठीक है। कल मैं जनान के घर गया था तो इससे मुलाकात हुई थी। वो ठीक है, अली ने आमसे अंदाज में कहा। पता है, इस सब के बाद मुझे आप पर और फ़ख्र होने लगा कि मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद करता है, जन्नत ने कहा। अली मुस्कुराया। इस बात पर फ़ख्र नहीं करती हो कि शख्स सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है? इसकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कभी किसी का गुज़र नहीं हुआ और ना हो सकता है, अली ने पूछा। इस बात पर तो और भी फ़ख्र होता है, जन्नत हंसकर बोली। यार जन्नत प्लीज़, अब तुम अपने घर में बात कर लेना, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे बगैर रहना। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे बारे में जनान को बताया था, वो तो तभी तुम्हारे घर पर प्रपोज़ल लेकर आने वाली थी।
وہ تو میں نے اسے روکا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تم نے ابھی تک اپنے گھر میں بات نہیں کی۔ پلیز جلدی بات کرو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بھیج سکوں، علی نے کہا۔ اس کے لہجے میں بےتابی جھلک رہی تھی۔ بہت بےتاب ہیں آپ، جنت ہنس کر بولی۔ کیوں، تم نہیں ہو؟ علی نے سوال کیا۔ نہیں، بےتاب نہیں ہوں، مجھے تو بس اس دن کا انتظار ہے جس دن آپ اور میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ تو بےتاب رہتے ہیں، جنت نے جواب دیا۔ ہاں، میں بےتاب رہتا ہوں کیونکہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم نے تو میری محبت کو لوح کے چنے چبا کر قبول کیا تھا، کتنا خوار ہوا تھا میں تمہارے پیچھے۔ علی نے اسے یاد دلایا۔ وہ سب کچھ یاد کرتے جنت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ علی کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ مسرور سا ہو کر مسکرا دیا۔ تمہاری ہنسی میری زندگی ہے جنت، ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہنا، علی نے جذبوں کے عالم میں کہا۔ مجھے ہمیشہ ہنستے ہوئے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے علی۔ آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے تو میں ہمیشہ ہنستی رہوں گی، جنت نے کہا۔ میں ہمیشہ تمہیں مسکراتا رکھوں گا، آئی پرومس، علی نے اس سے وعدہ کیا۔ مجھے یقین ہے، جنت نے کہا۔ تبھی سے اپنے پیچھے سے اپنی بھابھی کی آواز سنائی دی۔ علی، میں بعد میں فون کرتی ہوں، بھابھی بلا رہی ہیں، جنت نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا، علی نے کہا۔ آپ بھی، جنت نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور اپنی بھابھی کے پاس چل دی۔ بخت خان اپنے کیبن میں بیٹھا بڑی بے چینی سے اس پرائیویٹ نمبر کے پتہ لگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھی آفیسر کا فون آیا تھا۔ وہ کچھ دیر میں اس نمبر کی ساری ڈیٹیل لے کر پہنچنے والے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کی بھی جس کے نام پر یہ نمبر رجسٹرڈ تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کام ان لوگوں کا نہیں ہے جس نے اس پر حملہ کیا تھا، یہ کوئی اور ہے، سامنے لیکن چھپا ہوا دشمن، کیونکہ اس کا ماتھا اسی بات پر ٹھنکا ہوا تھا کہ جس نے یسریٰ کو کڈنیپ کرایا تھا وہی اسے بچانے والا تھا۔ یہ کام کوئی غیر نہیں کر سکتا۔ وہ کئی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ساتھی آفیسر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر بخت خان اپنی جگہ سے اٹھا۔ سر، اس پرائیویٹ نمبر کی ساری ڈیٹیل اور اس شخص کی بھی جس کا یہ نمبر ہے۔ ایک فائل بخت خان کے آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ بخت خان نے اس کے ہاتھ سے ایک دم فائل لی اور ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر ایک دم فائل کھولی۔ فائل کھولتے ہی جیسے ہی اس کی نظر نمبر پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل رک کر اگلے ہی لمحے دگنی رفتار سے دھڑکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال کر دوبارہ کھولی۔ اسے لگا ویژن پرابلم ہے، لیکن دوبارہ وہی نمبر دیکھ کر اس کو سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اگلا پیپر پلٹا اور سامنے شخص کی ساری ڈیٹیل دیکھ کر جیسے اس کے جسم سے جان نکلی تھی۔ بخت خان نے نڈھال سے انداز میں فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے آنسو آنکھوں کے کونوں سے گر کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب، کیوں؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ ملتا ہے نیکسٹ قسط میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔